Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture of education is our chapter number 4 learning या उर्दू में ताल्लुम. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम जो है ना वो लर्निंग या ताल्लुम यानी कि जो सीखने का अमल है हम उसके बारे में आज आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे. ताल्लुम का मफ़हूम, इंसान में मुसलसल और मुतवातिर तब्दीलियाँ रोनुमा होती रहती हैं. इसका कोई लम्हा और कोई वक्त तब्दीली से खाली नहीं होता. पैदा होने के बाद वो जिस्मानी तौर पर बड़ा होता है. पहले वो चलने के काबिल नहीं होता, फिर उम्र के साथ दौड़ना भागना शुरू कर देता है. वो पैदाइश के फौरी बाद अपने हाथों से ना कोई चीज़ पकड़ सकता है और ना उसकी आंखें एक जगह ठहर कर किसी चीज़ को मुसलसल देख सकती हैं. वक्त गुजरने के साथ इसके हाथों में मजबूती आ जाती है और आंखों में ठहराव पैदा हो जाता है. ये तमाम तब्दीलियाँ वक्त गुजरने के साथ वक़ूफ़ पज़ीर होती रहती हैं. इसमें किसी बात को सीखने का दखल नहीं है. ये तब्दीलियाँ दरअसल तबई और फितरी तब्दीलियाँ हैं. यानी इस पैराग्राफ में वो आपको बता रहे हैं कि इंसान की पैदाइश में जिस्मानी तौर पर जो तब्दीलियाँ आती हैं ना वो सीखने में नहीं आती. वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो जो ऑलरेडी एक इंसान के वजूद में जो है ना वो यानी कि कुदरती जो तब्दीलियाँ रखी गई हैं, ठीक है, ये वही तब्दीलियाँ हैं. यहाँ तक यानी कि इस ग्रोथ या इस नशोनुमा को लेकर जो है ना उसमें सीखने का अमल नहीं होता. अब सीखने का अमल कहाँ आता है? पिछले बाब में आपने पढ़ा है कुछ तब्दीलियाँ बालिदगी के ज़मन में आती हैं जबकि दीगर तब्दीलियाँ नशोनुमा की सूरत में रोनुमा होती हैं. तमाम फितरी तब्दीलियाँ अमूमन बालिदगी का हिस्सा हैं. आपको अगर लास्ट लेक्चर याद होगा तो हमने डिफरेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी पढ़ा था और उसमें आपको बताया गया था कि जो ग्रोथ है यानी कि बालिदगी है, ठीक है, वो जिस्मानी तब्दीलियों से रिलेटेड है और जो नशोनुमा है यानी कि जो डेवलपमेंट है वो जिस्मानी के साथ साथ दीगर जहनी और जज्बाती तब्दीलियाँ भी उसमें आती हैं. ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है. ठीक हो गया. बहुत सी तब्दीलियाँ नशोनुमा के तहत पैदा होती हैं. मसलन वो ज़ुबान से अपनी ज़रूरतों का इजहार करना शुरू करता है. बच्चे ने दौड़ना भागना तो शुरू किया ही था, लेकिन फ़ुटबॉल या हॉकी खेलने के लिए उसको ख़ास अंदाज इख्तियार करना होता है. वो माशरती आदाब इख्तियार करता है, ताल्लुकात अपनाता है, पढ़ना लिखना शुरू करता है और ऐसी बेशुमार सरगर्मियाँ और अफ़ाल अंजाम देने के काबिल हो जाता है. बच्चे उन तब्दीलियों को जो तबई तौर पर रोनुमा होती है रोक नहीं सकते. वो खुद ब खुद वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं. यानी जितनी आपने इसमें बालिदगी से रिलेटेड जो तब्दीलियाँ पढ़ी हैं ना उसको बच्चा रोक नहीं सकता. वो जैसा उसकी जो है ना वो उसका स्ट्रक्चर होता है वो जैसा बढ़ता रहता है, ठीक है, फ़िज़िकल डेवलपमेंट उसकी होती रहती है, वो वैसे ही रहती है. वो खुद ब खुद वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं. इन तब्दीलियों को सीखने की ज़रूरत नहीं होती. हर फ़र्द कुछ चीज़ें तबई तौर पर सीखता है. अब यहाँ से आपको मैं समझाऊंगी कि कुदरती तौर पर मतलब एक तो होता है ना कि इंसान जो है वो इंसान से सीखता है, नहीं कि अपने बड़ों से कुछ सीख रहा है, अपने टीचर से कुछ सीख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नेचर इंसान को सिखा रही है. हर फ़र्द कुछ चीज़ें तबई तौर पर सीखता है. मसलन हर फ़र्द को भूख लगती है तो खाना खाता है, प्यास लगने पर पानी पीता है, नींद आती है तो सो जाता है, गर्मी लगती है तो पंखा झलता है, सर्दी लगती है तो कांपने लगता है, जिस्मानी अज़ा में पुख्तगी आती है तो चलने फिरने उछलने कूदने उठाने पकड़ने की कोशिश करता है. ये तमाम किस्म की तब्दीलियाँ तबई और हयाताती तब्दीलियाँ हैं. ज़रा गौर कीजिए कि आपने बोलना कैसे शुरू किया, ज़ुबान कैसे सीखी, पढ़ना लिखना, तकरीर करना, फ़ुटबॉल और क्रिकेट खेलना, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, रिश्तों की पहचान, अदब आदाब और इस किस्म की बेशुमार बातें हैं जो आप अपने आप नहीं आ गई. यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर सिखाई हैं. मतलब उसने अगर भूख और प्यास महसूस करनी है तो उसने खुद को भूख और प्यास को मिटाने के लिए क्या करना है, अगर सर्दी या गर्मी लगी है तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये कुदरती तौर पर इंसान सीखता है. उसके बाद जब बोलना कैसे सीखता है, रिश्तों की जान पहचान, अदब आदाब, ये इंसान में खुद से नहीं आती, इनमें कोशिश का अमल दखल होता है. हम सब में ये तब्दीलियाँ एक ख़ास किस्म के अमल का नतीजा है जिस अमल के तो फैल ये तब्दीलियाँ हम में और दीगर तमाम इंसानों में पैदा होती हैं. यानी ये तब्दीलियाँ अगर इंसान में आती हैं ना तो इसमें कोई ना कोई कोशिश का अमल दखल से मुराद है कि इसका मतलब है कि इंसान सीखता है. ये तब्दीलियाँ जो है वो सीखने से आती हैं, ठीक है, और जब हम वो सीखते हैं तो वो उस अमल का नतीजा होती हैं, इनके सीखने के अमल का नतीजा होती हैं. जिस अमल के तुफ़ैल से मुराद है कि उस अमल की वजह से ये तब्दीलियाँ हम में और दीगर तमाम इंसानों में
پیدا ہوتی ہیں، مستقل اور مستحکم، یعنی کہ پھر وہ پرماننٹ ہوتی ہیں، پھر ان میں کوئی چینجز جو ہے نا وہ بعد میں نہیں آ سکتی۔ اب جب وہ پرماننٹ تبدیلیاں آ گئی ہیں تو پھر وہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہیں، اور مستحکم یعنی کہ انسان پھر ان پر جو ہے نا وہ ڈٹرمن رہتے کہ میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اسے نفسیات کی زبان میں تعلم آموزش کہتے ہیں۔ تعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، ٹھیک ہے۔ نفسیات، یہاں آپ ہیڈنگ دے سکتے ہو کہ تعلم سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں کہ تبدیلیاں ایک خاص قسم کے عمل کا نتیجہ جس عمل کی طفیلی تبدیلیاں ہمیں اور دیگر تمام انسانوں پیدا ہوتی ہیں، مستقل اور مستحکم صورت اختیار کر لیتی ہیں، اسے نفسیات کی زبان میں تعلم کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اب نفسیات کی ڈیفینیشن آ رہی ہے آگے کہ نفسیات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا۔ نفسیات وہ علم ہے جو انسان کے کردار اور اس پر اثر انداز ہونے والے تمام عوامل اور طریقہ ہائے کار کا مطالعہ کرتا ہے۔ تعلم انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے والا اہم ترین عمل ہے، ٹھیک ہے۔ کہ نفسیات سے مراد وہ علم ہے جو انسان کی سائیکالوجی اور اس کے کردار، اب جو اس کا کردار ہے، اس سے جو کام ہوئے ہیں، اس پر جو اثر انداز ہوئے ہیں تمام عوامل، تمام چیزیں، وہ ان کا مطالعہ کرتا ہے۔ تعلم یعنی کہ جو سیکھنے کا عمل ہے، انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے والا اہم ترین عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو سیکھتا ہے وہ اس کو پریکٹس میں لے کر آتا ہے۔ اب جو چیز وہ پریکٹس میں لے کر آئے گا وہ اس کے کردار پر اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ تعلم نے ہی انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے مسائل بآسانی حل کرتا ہے۔ اسی کے طفیل اس جہان فانی میں رونقیں ہیں۔ جہان فانی سے مراد کی دنیا جو ختم ہو جانے والی دنیا نا، اس میں رونقیں بھی اسی تعلم یعنی کہ سیکھنے کے عمل کی بدولت ہے۔ انسان اپنے موجودہ مسائل ہی حل نہیں کرتا بلکہ مستقبل میں پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے طریقے بھی تلاش کر لیتا ہے۔ آئیے اس اہم عمل کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اب آگے تعلم کی تعریف آ گئی۔ آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا، آپ نے یہ کام حروف کی شناخت سے شروع کیا تھا۔ ترقی کرتے کرتے آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہر قسم کی عبارت بآسانی پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح آپ نے بچپن میں سائیکل چلانا سیکھا تھا، اس عمل کے دوران آپ بار بار گرتے رہے ہوں گے، بالآخر اب آپ بلا جھجک اور نہایت سہولت کے ساتھ سائیکل ہی کے شاید موٹر سائیکل بھی چلا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے بات ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام سیکھتے ہیں تو ہمیں ایک دم سے وہ کام نہیں آ جاتا، پہلے اس کی بیسک سے سٹارٹ لیتے ہیں، اس میں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، پھر ناکامی کا سامنا کرتے 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 ہم ایک چیز میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام تبدیلیاں جو آپ میں پیدا ہو گئی ہیں آپ کی شخصیت کا مستقل حصہ بن گئی ہیں۔ اس گفتگو سے ہم چند نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ بچے میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں ایک عمل کا نتیجہ ہے، یعنی کہ تجربہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے ایک عمل دہرایا، اب وہ عمل اچھا رہا برا رہا، ٹھیک ہے، اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ تجربہ کہلائے گا۔ یہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ رونما ہوتی ہیں، یعنی ان میں وقت لگتا ہے۔ یہ تبدیلیاں بچے کے کردار کا مستقل حصہ بن جاتی ہیں، یعنی کہ یہ مستقل ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بچہ ایک چیز سیکھ لیتا ہے تو وہ مستقل ہو جاتی ہے۔ ان تبدیلیوں میں استحکام اور پائیداری ہوتی ہے، یہ مستحکم تبدیلی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان تبدیلیوں میں استحکام اور پائیداری ہے۔ اب ان تبدیلیوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تبدیلیاں، کیونکہ بچہ میچور ہو گیا ہے، اب جب تک وہ سیکھ رہا ہے وہ میچورٹی کی طرف آتا جا رہا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ پختگی اس میں آتی رہے گی۔ کسی ایک تبدیلی کے نتیجے میں بچے کے کردار میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آئندہ پیش آنے والے مسائل حل کر لیتا ہے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ وہ تمام مسائل حل کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے۔ درج بالا نتائج کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر فرد تجربات سے گزرتا ہے، اور ان تجربات کے نتیجے میں مسلسل اور متواتر اپنے کردار میں تبدیلیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلم ایک عمل ہے۔ اس عمل کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی جا سکتی ہے۔ تعلم، اب یہاں تعلم کی پراپر ایک ڈیفینیشن ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تعلم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ماحول میں پیش آنے والے تجربات کی وجہ سے فرد کے کردار میں نسبتاً مستحکم اور مستقل تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو اس فرد کو اپنے ماحول میں مناسب انداز سے اپنا کردار انجام دینے اور پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے قابل بنا دیتی ہیں۔ یعنی تعلم ایک ایسا عمل ہے کہ جو ماحول میں، جس ماحول میں انسان رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس نے جو جو سیکھا اور جو جو سیکھنے کے نتیجے میں تجربات اس کو حاصل ہوئے، اب وہ اس کے کردار کا مستقل حصہ بنتے گئے، اور پھر انہی تجربات اور انہی مستقل نتائج کی صورت میں انسان نے اپنے آپ کو اس ماحول میں مناسب انداز سے اپنا کردار انجام دیا اور پیش آنے والے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تعلم کی پراپر ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔
تعلم کی تعریف کے مطابق فرد کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیاں یعنی کہ ماں سوائے یعنی کہ سوائے قدرتی تبدیلیاں وہ نسبتاً دیر پا ہوتی ہیں. یہ تبدیلیاں ماحول میں آنے والے تجربات کے سبب پیدا ہوتی ہیں. فرد کے تجربات بھی دو صورتوں میں پیش آتے ہیں. اولاً وہ خود کسی عمل کے رد عمل میں کوئی کام کرتا ہے. ثانیاً یعنی کہ دوسری بات یہ کہ وہ خود تجربے سے نہیں گزرتا تاہم دوسروں پر گزرنے والے تجربات سے سبق سیکھتا ہے اور ان کا مشاہدہ کر کے اپنے کردار میں موجود تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. اب پہلا خود کیسے سیکھتا ہے کہ اگر بچہ کسی کسی گرم چیز کو ٹچ کرتا ہے، اس کو اس سے حرارت محسوس ہوئی، اس کو اس سے تکلیف محسوس ہوئی. اب نیکسٹ ٹائم اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے اس کو ٹچ نہیں کرنا. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جب تک ہمیں کوئی بڑا نہیں سکھاتا یا ہمیں کسی طرح سے اس کا پتہ نہیں چلتا، ہم اس سچویشن سے نہیں گزرتے تو ہمیں وہ اس کی سمجھ نہیں آتی. تو یہ آہستہ آہستہ ہونے والا کام ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کی طرف. لرننگ. Man has been created as the cream of creatures. یہ کریم ورڈ ہے، کراؤن ہے کہ کراؤن آف کریچرز، ان کے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا گیا. He has been given the immense team due to his learning. اس کو تعلم یعنی کہ سیکھنے کے عمل کی وجہ سے جو ہے نا ایک اعلیٰ مرتبہ دیا گیا. God sent Adam on earth with the marvelous gift of learning. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو علم یعنی کہ تعلیم جو سکھایا گیا وہ سب سکھا کر جو ہے نا اس سے شاندار تحفہ دے کر بھیجا. We taught Adam the names of all the things. سورہ بقرہ پارہ 1 کی جو ہے نا وہ یہاں پر ہمارے سامنے ریفرنس ہے کہ اور ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. اور اگر آپ نے یہ واقعہ سورہ بقرہ میں پڑھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ نام فرشتوں کو نہیں آئے تھے لیکن وہ نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے. اور وہ نام بتانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر برتری یعنی کہ انسان کو تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہو گئی. This learning paved way for man in the western of horizon. All the inventions of science today owe themselves to the godly gift of learning. یعنی کہ آج کے انسان نے جتنی ترقی کی ہے اور جتنی مختلف ڈائمینشنز میں وہ ترقی کر رہا ہے، جتنی وسعت میں جا رہا ہے اور جو سائنسی تمام ایجادات کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. Learning enables man to tame the wild winds. لرننگ نے یعنی کہ سیکھنے کے عمل نے انسان کو سکھایا کہ اس نے جو تیز طوفانوں گزرتی ہواؤں کو کیسے قابو کرنا ہے. لرننگ ڈراز اے لائن آف ڈفرینس بٹوین مین اینڈ دا اینیمل. اور سب سے بڑا جو اس کا کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان اور جانور میں فرق واضح کرتا ہے. اٹ از دا کریکٹرسٹکس آف مین دیٹ سیٹس ہم سپیریئر ٹو آل دا کریچرز. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے افضل بناتا ہے. ڈیفینیشنز آف لرننگ. مین از میڈ اپ آف 2 type of characteristics. Instinct that he is born with, learning that he learns with his conscious efforts. کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان اس صلاحیت کے ساتھ جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا یعنی کہ جو قدرتی صلاحیت ہے، اور پھر دوسری چیز وہ جو اس نے اپنی ایفرٹ سے سیکھا. Learning includes mastery over language, oratory, playing football, cycling, سوشلائزنگ، ویلیوز اینڈ ایتھکس. اب لرننگ میں سیکھنے کے عمل میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ اس کا معاشرے مطابقت کرنا، اس کا ڈفرینٹ گیمز کو سیکھنا، اس کا بولنا، اس کا زبانیں سیکھنا، یہ سب جو ہے لرننگ میں آ رہا ہے. دیز بیہیویئرس دیٹ کمز ٹو اے مین تھرو ہز کانشیس ایفرٹ اینڈ لیٹر ڈیولپ انٹو اے ہیبٹ اے پرماننٹ کریکٹرسٹک ان پرسنالٹی. اور پھر یہ جو تمام رویے ہیں نا یہ بعد میں انسان کی مستقل کوشش سے آتے ہیں اور پھر یہ اس کی ایک عادت بن جاتے ہیں اور اس کے کردار کی ایک خاصیت بن جاتے ہیں. لرننگ از ڈیفائنڈ. اب یہاں پر لرننگ کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں اور اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے اور شارٹ کوسچن کے طور پہ بھی ان کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. لرننگ از ڈیفائنڈ ایز اے پروسیس وچ برنگس ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان دا بیہیویئر آف اے لرنر تھرو ایکسپیرینس اور پریکٹس. سیکھنے والے کے کردار میں یا رویے میں ایک تبدیلی جو اس کے مسلسل تجربے یا کسی عمل کی وجہ سے آئے وہ سیکھنے کا عمل کہلاتی ہے. لرننگ از این امپورٹنٹ فیز آف ہیومن لائف. لرننگ انسانی زندگی کا ایک اہم جز ہے. اٹ از اے بیسک فیکٹر ان ایجوکیشن. اور یہ تعلیم کے عمل میں سب سے اہم جو ہے نا اس کا جز بن جاتا ہے. لرننگ از اے کمپریہنسو ٹرم اینڈ انکلوڈس varied activities and experiences which have an important influence on the behavior of an individual. ایس ایم شاہد کے مطابق سیکھنے کا عمل ایک ایسی جو ہے نا وہ مطلب اس کو ایک کمپریہنسو ٹرم ہے. انکلوڈز ویرائڈ ایکٹیویٹیز یعنی کہ ایک ایسی
سوچنے والی، اس کو سمجھنے والی جو ہے نا وہ ایک یعنی کہ جز نکلتا ہے اس میں، کہ اس میں ایک بڑی یعنی کہ رینج نکلتی ہے کس چیز کی، سرگرمیوں کی اور تجربات کی، ٹھیک ہے، جو ایک انفرادی طور پر انسان کی رویے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لرننگ از اے موڈیفیکیشن آف بیہیویئر تھرو ایکسپیرینس گیٹس کے مطابق سیکھنے کا عمل انسان کے رویے میں جو ہے وہ اس کو بنانے کا عمل ہے تجربات کے ذریعے۔ لرننگ ریفرز ٹو مور اور لیس پرماننٹ چینج ان بیہیویئر ود اکور ریزلٹ آف پریکٹس۔ ریمبل کے مطابق انسان کے ریزلٹ آف پریکٹس یعنی کہ مختلف عمل کے نتائج میں جو اس کے رویے میں مستقل تبدیلی آتی ہے اسے لرننگ کہا جاتا ہے۔ فرام دا ابو ڈسکشن وی کنکلوڈ، اوپر دی گئی بحث مطابق ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں لرننگ اکرز اے سیٹ آف ایکسپیرینس دیٹ برنگ اے پازیٹیو اینڈ پرماننٹ چینج ان بیہیویئر، کہ سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ ایک تجربات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو مثبت اور مستقل رویے میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اے پرماننٹ چینج ان بیہیویئر، رویے میں مستقل تبدیلی آئی، لرننگ سیکھا اور ایکسپیرینس، یعنی کہ تینوں عوامل جو ہے وہ لرننگ کے گرد اس کا دائرہ کار بناتے ہیں۔ تو ہوپ سے اسٹوڈنٹس آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا۔ ان ڈیفینیشنس کو اور اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کو جو میں نے ڈیفینیشنس کروائی ہیں ان کو اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔